आइए हम अपने सरों को झुकाएं और कुछ वक्त दुआ में गुजारें, खुदावंद की हजूरी को महसूस करें। तो खुदावंद बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदावंद हमारे दरमियान मौजूद है। सारी आए खुदावंद खुदा इबादत को तेरे हाथों में देते हैं, सारे व्यूअर्स को तेरे नाम से जमा करते हैं। आए खुदावंद खुदा रुए पाक, तो मोज़ात का खुदा है और नामुमकिनात का खुदा है। हम तेरी मिन्नत करते हैं कि तू अपने नाम को जलाल दे, सारी इबादत को अपने हाथ में ले, शुरू से लेके आखिर तक तुम्हारा हादी रहबर और रहनुमा हो। सारी फ़ज़ा को पाक कर, माहौल को पाक कर, शुरू से लेके आखिर तक तुम्हारा हादी रहबर रहनुमा हो। और मैं दुआ में बताता चलूँ कि आज का हमारा जो सेशन है क्वेश्चन आंसर्स हैं, और आज वही क्वेश्चन आंसर लिए जाएंगे जो पहले आ चुके हैं। अगर आप भेजेंगे तो उनको नेक्स्ट टाइम हम लेंगे, क्योंकि पहले ही हमारे पास काफ़ी सवाल हैं। आज का प्रोग्राम बहुत ही कामयाब गुजरेगा, आपको बहुत बरकत मिलेगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सीखते वही हैं जो सीखने के लिए आते हैं, वरना दुनिया के अंदर बेशुमार और लोगों की दुनियादारी मसरूफियात हैं जो अपने कामों में मसरूफ़ रहते हैं। लेकिन खुदा का फजल है कि खुदा आप लोगों को हिम्मत, ताकत और कुव्वत देता है कि आप खुदावंद के कदमों में आएँ और खुदा के कलाम को सीखें। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, जाहो बरे की। हम खुदावंद खुदा का शुक्र और उसकी तारीफ़ और उसकी तमजीद करते हैं। तो पहला सवाल हम लेते हैं। सैम से कहूँगा कि पहला सवाल पढ़े। मैंने शेयर कर रहा हूँ ग्रुप में, आप जब तक ऐसे सवाल पढ़ देना, पहला वनीता का पढ़ देना। सिस्टर वनीता फ्रैंक का क्वेश्चन है, प्लीज एक्सप्लेन दीज वर्सेस एक्सोडस 4:18-26 at a lodging place on the way the Lord met Moses and was about to kill him, but Zipporah took a flint knife, cut off her son's foreskin and touched Moses' feet with it. Surely you are a bridegroom of blood to me, she said. So the Lord let him alone. At that time she said bridegroom of blood, referring to circumcision. थैंक यू। ये इंग्लिश में पढ़ा है, जो इंग्लिश समझने वाले हैं वो समझ गए हैं। मैं उर्दू में पढ़ देता हूँ। खरूज हवाला नोट कर लें, 4 बाब उसकी 22 आयत से लेके 26 आयत तक है। और तू फ़िरौन से कहना कि खुदावंद यूँ फरमाता है कि इसराइल मेरा बेटा बल्कि मेरा बलौटा है, और मैं तुझे कह चुका हूँ कि मेरे बेटे को जाने दे ताकि वो मेरी इबादत करे, और तूने अब तक उसे जाने देने से इनकार किया है। तो देख, मैं तेरे बेटे को बल्कि तेरे बलौटे को मार डालूँगा। और रास्ता में मंजिल पर खुदावंद से मिला और चाहा कि उसे मार डाले, किसको? मूसा को। तब सफूरा ने चकमक का एक पत्थर लेकर अपने बेटे की खलड़ी काट डाली और उसे मूसा के पांव पर फेंक कर कहा, तू बेशक मेरे लिए खूनी दूल्हा ठहरा। तब उसने उसे छोड़ दिया। बस उसने कहा, खतना के सबब से तू खूनी दूल्हा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग इसको थोड़ा समझा कर कि आप लोगों को मेरी आवाज़ पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही। आई वांट योर फीडबैक। आप लोग अपनी फीडबैक दें कि क्या आप सबको मेरी आवाज़ पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही है। अगर पहुँच रही है तो लिखें आमीन या यस। तो वाकई ये सवाल काफ़ी मुश्किल है और बात मिस्र की हो रही है। और ये हवाला जो पूरा हवाला है जो सैम ने पढ़ा है, खरूज 4 बाब 18 से लेके 26 तक आप लोग इसको पढ़ें और इसकी स्टडी करें। तो रास्ते में जब खुदावंद का बंदा मूसा जा रहा है
تو راستے میں جہاں انہوں نے کیمپ لگایا ہوا تھا تو خدا اس سے ملتا ہے اور خدا اسے کل کر دینا چاہتا ہے، مار دینا چاہتا ہے۔ اتنا خدا سخت ناراض تھا موسیٰ سے۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ ریزن کیا ہے اس کو مار دینے کی، اگر ہم کلام مقدس میں سے ہم دیکھیں پیدائش 17 باب، جینسس چیپٹر 17 ورس 19 to 14۔ پھر خداوند نے ابراہیم سے کہا، تو میرے عہد کو ماننا، تیرے بعد تیری نسل پشت اور پشت اسے مانے، اور میرا عہد جو میرے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ہے جسے تم مانو گے، سو یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک فرزند نرینہ کا ختنہ کیا جائے۔ اور یاد رہے کہ جب ان لفظوں پر غور کر رہے ہیں تو آپ بھی توجہ سے پڑھیں، یہ وعدہ جو ہے صرف اور صرف قوم بنی اسرائیل کے ساتھ ہے اور نئے عہد کے لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، یہ قوم بنی اسرائیل کے ساتھ عہد ہے۔ اور کیا لکھا ہے، اور میں تجھ کو اور تیرے بعد تیری نسل کو کنعان کا تمام ملک جس میں تو پردیسی ہے ایسا دوں گا کہ وہ دائمی ملکیت ہو جائے، میں ان کا خدا ہوں گا۔ پھر خدا نے ابراہیم سے کہا، تو میرے عہد کو ماننا، تیرے بعد تیری نسل پشت اور پشت اسے مانے، اور میرا عہد جو میرے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ہے جسے تم مانو گے، سو یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک فرزند نرینہ کا ختنہ کیا جائے، اور تم اپنے بدن کی کھلڑی کا ختنہ کرنا، اور یہ اس عہد کا نشان ہوگا جو میرے اور تمہارے درمیان ہے۔ یعنی خداوند خدا یہ عہد ابراہیم اور اپنے درمیان یہ عہد باندھ رہا ہے۔ پیدائش 17 باب، جینسس چیپٹر 17 سٹارٹنگ ورس 9 to 14، 9 سے 14 تک۔ اور تمہارے ہر فرزند نرینہ کا ختنہ 8 روز کے کا جب ہو جائے تو کیا جائے، خواہ وہ گھر میں پیدا ہو خواہ اسے کسی پردیسی سے خریدا ہو، تیری نسل سے نہیں، لازم ہے کہ تیرے خانہ زاد تیرے زر خرید کا ختنہ کیا جائے، اور میرا عہد تمہارے جسم میں ابدی عہد ہوگا۔ اور وہ فرزند نرینہ جس کا ختنہ نہ ہو اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے، کیونکہ اس نے میرا عہد توڑا ہے۔ تو اب یہ وہ بات ہے، موسیٰ کسی وجہ سے خطرہ نہیں کر سکا اپنے بچوں کا، تو اس وجہ سے خدا اس سے بہت سخت ناراض ہے۔ تو اور لکھا ہے کہ میں تجھے کہہ چکا کہ میرے بیٹے کو جانے دے، کیونکہ یہ دونوں مکس اپ کر دیا گیا ہے، فرعون کے ساتھ بھی اس کے پلوٹے کے ساتھ بھی اور موسیٰ کے ساتھ، تو بعض دفعہ لوگوں کو مشکل لگتی ہے۔ تو تاکہ وہ میری عبادت کریں، تو نے اب تک اسے جانے دینے سے انکار کیا، سو دیکھ تیرے بیٹے کو بلکہ تیرے پلوٹے کو میں مار ڈالوں گا۔ تو اب خداوند خدا فوراً یہاں بیان چینج کرتا ہے 24 آیت میں، اس سے پہلے جو ہے 18 سے لے کے 23 تک جو ہے فرعون مصر کے بارے میں ہے، اور اس کے بعد 24 سے 26 تک جو ہے یہ بیان موسیٰ اور اس کے بڑے بیٹے کے ساتھ ہے۔ تو دیکھ میں تیرے بیٹے کو بلکہ تیرے پلوٹے کو مار ڈالوں گا۔ راستہ میں منزل پر خداوند اسے ملا جہاں انہوں نے کیمپ لگایا ہوا تھا، اور چاہا کہ اسے مار ڈالے۔ تب سفورا نے چکمک کا ایک پتھر لے کر اپنے بیٹے کی کھلڑی کاٹ ڈالی اور اسے موسیٰ کے پاؤں پر پھینک کر کہا، تو بے شک میرے لیے خونی دلہا ٹھہرا۔ تو یہ وہ بات ہے کہ موسیٰ
اس بات کو نہیں سمجھا، حالانکہ وہ غیر قوم تھی، مدیانی قوم سے تھی، لیکن وہ اسرائیل کے خدا کے رسم و رواج کو سمجھتی تھی کہ خدا بہت ناراض ہے، اور اس نے فوراً پتھر لے کر اور اس کا ختنہ کر کے اس کی کھلڑی کو اس کے پیروں کے ساتھ پھینک دیا کہ وہ کھلڑی اس کے پیروں سے ٹچ کرے۔ تو کیا اس کھلڑی کا، اس خون کا پیروں کے ساتھ ٹچ کرنے کا کوئی اس میں مکاشفہ ہے؟ کیا کوئی مکاشفاتی بات ہے یا کوئی حادثاتی بات ہے یا اتفاقی امر ہے؟ کوئی اتفاقی امر نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک نئے عہد کا عہد پایا جاتا ہے، اور وہ بیان کرتی ہے آخری ورس میں 26 آیت میں، تب اس نے اسے چھوڑ دیا، پس اس نے کہا ختنہ کے سبب سے تو خونی دلہا ہے، یعنی خون کے وسیلہ سے کہا کہ تو میرا خونی دلہا ہے۔ تو مسیح یسوع بھی میرے اور آپ کے لیے صلیب پر اس کا خون بہایا گیا، تو وہ ہمارا خونی دلہا ٹھہرا ہمیں بچانے کے لیے۔ ہیلیلویا، خداوند کا شکر اور اس کی تعریف اور اس کی تمجید ہو۔ اس نے جب کہ وہ لکھا ہے کہ اس نے ساری شریعت کو پورا کیا، اس میں جب مسیح یسوع نے صلیب پر جان دی، چھٹے کلمے میں کہا تمام ہوا، یعنی وہ شریعت کی جو شکیں تھی خاص وہ پوری کر دیں۔ اور جب وہ 8 دن کا تھا، کیونکہ شریعت کے متحد پیدا ہوا، تو لازمی تھا جب وہ شریعت کے متحد پیدا ہوتا تو شریعت کو پورا کرتا۔ غلطیوں 4 باب 4 آیت، گلیشین چیپٹر 4 ورس 4۔ جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا جو شریعت کے متحد پیدا ہوا، اور آگے کیا لکھا؟ تاکہ شریعت کے متحدوں کو منہ لے کر چھڑا لے اور ہمیں لے پالک ہونے کا درجہ ملے، یعنی وہ اکلوتا بیٹا ہے، ہم اس کے لے پالک بھائی ہیں۔ ہیلیلویا، خداوند کا شکر ہو۔ تو مسیح یسوع نے ختنے کی رسم، اور جب وہ 8 دن کا تھا تو اس کو ہیکل میں لے جایا گیا، اس کا نام رکھا گیا، اس کا ختنہ کیا گیا۔ 40 دن کے بعد شریعت کے مطابق اس نے قربانی چڑھائی۔ ان تمام باتوں کو، شریعت کو اس نے پورا کر دیا۔ پھر نئے عہد کا آغاز ہوتا جب وہ بڑا ہو گیا، 30 سال کا، متی 3 باب اور اس کی جو ہے 15، 16، 17 آیت ہے، بلکہ یہ پورا چیپٹر ہی یونا اشتباغی جو اس کا پیش رو تھا، اس کے آنے سے پہلے وہ کہتا ہے میں یسایہ نبی کی آواز ہوں، بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ اس کے راہ تیار کرو، راستہ تیار کرو۔ تو لہذا وہ لوگوں کو پانی کا بپتسمہ دے رہا تھا۔ اس کو یہ مکاشفہ کہاں سے ملا؟ اور کیونکہ خداوند خدا نے اس سے کہا، اور اس نے ختنے کی منادی نہیں کی، کس نے؟ یوحنا اشتباغی نے، اور وہ پانی کا بپتسمہ دے رہا تھا۔ شریعت کو مسیح یسوع نے پورا کر دیا، نئے عہد کا مسیح یسوع نے آغاز کیا۔ ختنہ بیپٹزم میں تبدیل ہو گیا جب مسیح یسوع نے ختنہ کروانے کے بعد پھر پانی کے بپتسمے کی کیا ضرورت تھی؟ مسیح نے کہا کہ ہمیں یہ ساری شریعت ایسے ہی پوری کرنی ہے۔ تو ختنہ جو ہے وہ پانی میں تبدیل ہو چکا ہے، کوئی غلط فہمی میں نہ رہے یا غلط تعلیم کے اس کے حصے میں، غلط تعلیم کے قبضے میں نہ آ جائے۔ ہم بائبل کو مانتے ہیں، پوری بائبل کی جو تشریح ہے اس کو سمجھیں۔ تو لہذا یہ یہاں پر بہن وریتا جو آپ نے سوال کیا تھا
تو اس کا یہ جواب ہے وہ ختنے کے باعث اسے مار دینا چاہتا تھا، کیونکہ اس کا ابھی تک ختنہ نہیں ہوا تھا، وہ عہد پورا نہیں ہوا تھا، اور اس نے فوراً سورہ نے اس کا ختنہ کر کے اس کی فالتو کھلڑی کو موسیٰ کے پیروں میں پھینک دیا۔ اس نے کہا کہ بے شک تو ختنے کے سبب سے خونی دلہا ٹھہرا، اور اس میں مکاشفہ ہے کہ مسیح یسوع بھی کلیسیا کا خونی دلہا ہے۔ اس نے صلیب پر جان دے کر خون بہا کر وہ ہمارا دلہا بنا۔ ہیلیلویا، خداوند کا شکر اور اس کی تعریف اور اس کی تمجید ہو۔ تو ہم خداوند خدا کا شکر اور اس کی تعریف اور اس کی تمجید کرتے ہیں ان ساری باتوں کے لیے۔ عمران کوریا سے سوال بھیجتا ہے، پہلا تموتیس پہلا باب اس کی 20ویں آیت، وہ یہ بیان کرتا ہے انہی میں سے ہمنیس اور سکندر ہیں جنہیں میں نے شیطان کے حوالہ کیا تاکہ کفر سے باز رہنا سیکھیں۔ یہ واقعہ ہی مشکل سوال ہے، اور آج میرے اور آپ کے لیے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ یہ وہ مشکل سوالات ہیں، اسی کو ہم کہتے ہیں خدا کا بندہ پالوس رسول عبرانیوں کے کلیسیا کو کہتا ہے کہ وقت کے لحاظ سے تو تمہیں استاد ہونا تھا، تمہیں ٹھوس غذا کھانی چاہیے تھی، لیکن ابھی تک تمہیں دودھ پینے کی حاجت ہے، فیڈر کی حاجت ہے، یعنی مجھے اور آپ کو ٹھوس غذا، یہ ٹھوس غذا ہے۔ یعنی بائبل کے جو مشکل سوال ہیں ان کو سمجھنا ٹھوس غذا کہلاتی ہے۔ ہم دعا اور روح میں جب ٹھہرتے ہیں تو ٹھوس غذا کہ جو مفہوم ہے خدا ہم پر ظاہر کرتا ہے۔ اب دیکھنے کو تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے بہت مشکل بات ہے۔ یہ 2 آدمیوں کے نام بتائے گئے ہیں، انہی میں سے ہمنیس اور سکندر، انہوں نے پالوس رسول کی بڑی مخالفت کی، کلام کی راہ میں، ان کے راستے میں وہ رکاوٹ بنے رہے، اور خداوند خدا کا بندہ انہیں اس بات کے لیے یہ کہتا ہے، اتنے غصے میں وہ آ جاتا ہے کہ انہوں نے خدا کے راہ میں کلام سنانے میں بڑی رکاوٹ جو ہے وہ ڈالی ہے، اور میں نے ان کو شیطان کے حوالے کر دیا ہے۔ تو کیا کبھی آپ نے اس ٹھوس بات پر غور کیا ہے کہ شاگردوں کو یہ اختیار حاصل ہے، اور اس وقت شاگرد جو ہے خداوند نے ان کو بڑی پاور دی تھی، انہوں نے ان دونوں کو جو خدا کے کاموں میں بڑی رکاوٹ ڈال رہے تھے خدمت میں، نہ وہ خود مسیح کو قبول کرتے تھے نہ وہ قبول کرنے والوں کو قبول کرنے دیتے تھے، تو خداوند کا بندہ پالوس رسول اپنے اس اتھارٹی کو استعمال کرتا ہے، اور اس لیے اس نے ان کو ابلیس کے حوالے، شیطان کے حوالے کر دیا تاکہ کفر سے باز رہنا سیکھیں، یعنی ایک وقت تک کے لیے ان کو ابلیس کے حوالے کر دیا، لیکن اس کے بعد خداوند خدا کہتا ہے، کلام کہتا ہے کہ وہ کفر سے باز رہنا سیکھیں، یعنی جب وہ مشکل میں پڑیں گے، دکھ میں پڑیں گے تو وہ توبہ کریں گے، توبہ کرنے کے بعد وہ جو ہے خدا کی راہ پر آ جائیں گے، یہ اس کا مفہوم ہے۔ اگر پالوس رسول کا آپ خود بیان پڑھ لیں اور کلام مقدس میں یہ لکھا ہے کہ میں کفر سے باز رہنا سیکھوں، کلام مقدس میں یہ لکھا ہے میں اپنے طاقت بخشنے والے خداوند یسوع مسیح میں ہو کر سب کچھ کر سکتا ہوں، یعنی پہلے میں کفر بکنے والا تھا، ستانے والا تھا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ 13ویں آیت میں لکھا اگرچہ میں پہلے کفر بکنے والا، پہلا تموتیس پہلا باب اس کی 13ویں آیت، اگرچہ میں پہلے کفر بکنے والا، ستانے والا اور بے عزت کرنے والا تھا، تو بھی مجھ پر رحم ہوا
اس واسطے میں نے بے ایمانی کی حالت میں نادانی سے یہ کام کیے، تو لہذا خداوند کے بندہ نے ان کو وقتی طور پر ابلیس کے قبضے میں کر دیا۔ یعنی کلام یہ کہتا ہے کہ اس کے بند کیے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا، کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ خدا نے باندھنے کا بھی اختیار دیا، کھولنے کا بھی اختیار دیا ہے۔ گاسپل آف میتھیو چیپٹر 18 ورس 18۔ تو یہ اس کا مفہوم ہے کہ خداوند نے وقتی طور پر ان کو شیطان کے حوالے کیا تاکہ ان کی روح بچ جائے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اور اس کے بعد انہوں نے ایک اور سوال کیا، عبرانیوں 9 باب اس کی 28ویں آیت میں انہوں نے ایک اور سوال کیا، ہبریو چیپٹر 9 ورس 28۔ یہ بھائی عمران کوریا سے کویسچن کر رہے ہیں، اور 28ویں آیت میں لکھا ہے، اسی طرح مسیح بھی ایک بار بہت لوگوں کے گناہ اٹھانے کے لیے قربان ہو کر دوسری بار گناہ کے نجات کے لیے ان کو دکھائی دے گا جو اس کی راہ دیکھتے ہیں۔ یہ ریپچر کو ظاہر کرتا ہے، یعنی جب کلیسیا دکھ سے پہلے آسمان پر ٹھائی جانے والی ہوگی، جو اس کا راہ دیکھ رہے ہوں گے وہ اٹھائے جائیں گے۔ تو لہذا اس کے ساتھ ملا کے دیکھیں، اعمال پہلا باب اس کی 11ویں آیت، جب خدا یسوع مسیح کو بادلوں پر اٹھایا گیا تو گلیلی مرد اسے شگرد دیکھ رہے تھے، گلیلی مردوں تم کیوں ایسے دیکھ رہے ہو؟ جس طرح تم نے اس کو آسمان پر جاتے دیکھا ہے ویسے ہی تم اس کو آسمان سے آتے ہوئے دیکھو گے۔ یعنی اپنوں نے اسے جاتے ہوئے دیکھا اور اپنے ہی اس کو آتے ہوئے دیکھیں گے۔ کون آتے ہوئے دیکھیں گے؟ جو اس کی راہ دیکھ رہے ہیں۔ جیسے فجرے والا راہ دیکھتا خدا، اس سے بڑھ کر میں تیری راہ دیکھتا ہوں۔ زبور 141 میں زبور نویس کہتا ہے، اور پالوس رسول فلپیوں پہلے باب میں کہتا، میرا تو دل چاہتا ہے کہ میں کوچ کر کے خداوند کے پاس چلا جاؤں، لیکن جسم میں چاہتا ہوں کہ بہت ساری روحوں کو بچانے کے لیے میں اس دنیا میں رہوں۔ تو لہذا یہ ورس ان لوگوں کے لیے لکھی گئی ہے کہ جو لوگ اس کی راہ دیکھتے ہیں، جب آخری نرسنگا پھونکا جائے گا تو وہ ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں گے، وہ لوگ جو اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ اعمال پہلا باب 11ویں آیت، ایکس چیپٹر 1 ورس 11۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو باقی اور مزید سوال ہیں وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ میں سیم سے پوچھتا ہوں کہ اور کوئی سوال ہے۔ عمران نے ایک اور کوشچن کیا تھا کہ پلیز ایکسپلین ہیبریو، ایکچولی وہ ایک ہی سوال 2 دفعہ انہوں نے کر دیا۔ ہاں، سیکنڈ ان کا سوال روہن کا سوال تھا، نہیں رہنے دیں۔ اچھا جیسن کا سوال ہے ہمارے پاس۔ برادر جاوید، آئی ہیو ون کوشچن، واٹ ول سیو اے پرسن اف ہی از ناٹ اے کرسچن؟ اوکے، سوال آپ سمجھ گئے کہ اگر کوئی مسیحی نہیں ہے، بدر جیکسن نے یہ سوال کیا ہے کہ اگر کوئی کرسچن نہیں ہے تو اس کے لیے کلام کیا کہتا ہے۔ تو اگر آپ میرے ساتھ رومیوں 2 باب ورس 11، رومن چیپٹر 2 ورس 11۔ I am going to read for you۔ سوال بھی ڈال دیا کروں، اس لیے کہ جنہوں نے بغیر شریعت پائے گناہ کیا وہ بغیر شریعت کے ہلاک بھی ہوں گے، اور جنہوں نے شریعت کے متحد ہو کر گناہ کیا ان کی سزا شریعت کے موافق ہوگی، کیونکہ شریعت کے سننے والے خدا کے نزدیک راست باز نہیں ہوتے، بلکہ شریعت پر عمل کرنے والا راست باز ٹھہرائے جائیں گے۔
اس لیے کہ جب وہ قومیں جو شریعت نہیں رکھتی اپنی طبیعت سے شریعت کے کام کرتی ہیں تو باوجود شریعت نہ رکھنے کے وہ اپنے لیے خود ایک شریعت ہیں. چنانچہ وہ شریعت کی باتیں اپنے دلوں پر لکھی ہوئی دکھاتی ہیں. ان کا دل بھی ان باتوں کی گواہی دیتا ہے اور ان کے بامی خیالات یا تو ان پر الزام لگاتے ہیں یا ان کو معذور رکھتے ہیں. تو جیسن آپ پتہ نہیں آپ آن لائن آئے ہیں یا نہیں آئے، آپ کے سوال کا جواب میں نے دے دیا ہے. یہاں پر یہ لکھا ہے کہ وہ قومیں جن کے پاس شریعت ہے اور وہ اپنی شریعت کے مطابق چل رہی ہیں تو ان کا حساب تو ان کی شریعت کے مطابق ہوگا، اور جن کے پاس شریعت نہیں ہے ان کا شریعت کے بغیر حساب ہوگا. نمبر 3 وہ بتاتا ہے کہ اگر وہ شریعت نہیں رکھتے، شریعت نہ رکھنے کے باوجود بھی ان کے اندر ایک شریعت ہے، دیٹ از کانشیس ہے، اور وہ ضمیر ہے. جب آپ میں سے یا ہم میں سے کوئی بھی غلط کام کرتا ہے تو ضمیر ہمیں آگاہ کرتی ہے کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے. تو یہ ضمیر عدالت کے دن ہمیں جواب دے گی. تو اب بہت سارے لوگ کنفیوز ہیں. یہ جواب آپ نے سن لیا، پھر اعمال 4:12 کا کیا بنے گا؟ اعمال 4:12 میں کیا لکھتا ہے؟ اعمال ایکٹ چیپٹر 4 verse 12، آسمان اور زمین کے تلے کوئی دوسرا نام بخشا نہیں گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پائیں. تو لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ جن قوموں نے ابھی 2 ارب لوگ ایسے ہیں جن تک خدا کی آواز نہیں پہنچی، تو ان کا حساب جو میں نے حوالہ آپ کے سامنے پڑھا ہے رومیو 2 باب اور اس کی 12ویں آیت سے لے کے 16ویں آیت تک ان کا حساب ہوگا. یہ 2 ارب لوگ ہیں جنہوں نے خدا کا کلام ابھی تک نہیں سنا، اور جن کے کانوں تک کلام پہنچ گیا ہے اور انہوں نے توبہ نہیں کی تو یہ عدالت کے دن کلام ان کو پکڑے گا. اور اس کی توثیق کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں گاسپل آف جان چیپٹر 12 verse 48. خدا کہتا میں تو تمہیں مجرم نہیں ٹھہراتا، لیکن ایک ہے جو عدالت کے دن تمہیں مجرم ٹھہرائے گا. وہ کلام جو میں نے تمہارے درمیان رہ کر کیا ہے وہ عدالت کے دن تمہیں مجرم ٹھہرائے گا. سمری میں بنا رہا ہوں کہ جن تک کلام نہیں پہنچا ان کا حساب ان کی شریعت کے مطابق ہوگا، جن کے پاس شریعت نہیں ان کا ضمیر کے مطابق ہوگا، اور جن کے پاس انجیل پہنچ گئی ہے ان کا حساب انجیل کے مطابق ہوگا. تھینک یو ویری مچ اینڈ گاڈ بلیس یو آل. روہن کا لمبا سوال ہے. پھر آپ نے 5 اور 6 کیا ہے؟ یہ تو وہی اسی اوپر کے سوال لکھے بس ہو گیا پھر باقی سارے. ہاں تو ابھی جو جتنے سوال ہمارے پاس آئے تھے سسٹر ونیتا کے سوال کے جواب ہم نے دے دیا، اور بھائی روہن کے سوال کا جواب ہم نے دے دیا. اور یہ پہلا تموتھیوس 1:20 کیا ہے وہ کہتا ہے. روہن نے ایک اور سوال کیا ہے پہلا تموتھیوس، اور اس کے 1:20 میں ایک سوال اور وہ پوچھ رہا ہے. یہ سوال کا جواب میں نے دے دیا ہے، اور بلکہ وہ پہلا تموتھیوس 4 باب کا سوال کر رہا ہے جو آپ نے نہیں پڑھا. پہلا تموتھیوس 4 باب 20 آیت نہیں 26 آیت. پہلا تموتھیوس 4 باب اور اس کا جو ہے وہ پوچھ رہا ہے 26 آیت. 26 آیت.
1 سے 5 24 تو ہے ہی نہیں اس میں, 16 آئے تھے 16 آئے تھے یہ تو وہ 26 تو اس کا ہے نا. 9 باب 28 آیت ہو گیا. اور اس کے علاوہ صحیح عمران کا جو کوریا سے ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ چرچ آف گاڈ سیز ان گلیشین چیپٹر 4 ورس 26 کے خدا کی بیوی کا ذکر ہمیں ملتا ہے. تو اب آپ نکال لیں عبرانیوں 4 باب اس کی ہبریو غلطیوں 4 باب اس کی 26 آیت ہے. یعنی چرچ آف گاڈ یہ ایک بدعت ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمیں بدعتوں سے بچنا چاہیے، اور یہاں اس کا ذکر ہے گلیشین چیپٹر 4 ورس 26. میں لکھا ہے مگر عالم بالا کی یروشلم آزاد ہے اور وہی ہماری ماں ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ اے بانج تو جس کی اولاد نہیں ہوتی تو خوشی منا. اصل میں یہ مضمون میں نے کل پرسوں جو ہے واٹس ایپ پہ ڈالا تھا، 2 وومنس 2 کووننٹ، اور اگر آپ لوگوں نے سنا ہوگا تو اس میں نے اس کا جواب دے دیا ہے. اور یہاں پر اگر ہم اوپر سے پڑھتے ہیں 21 آیت سے، مجھ سے کہو تو تم جو شریعت کے متحد ہونا چاہتے ہو. پالوس رسول کہہ رہا ہے ان لوگوں کو جو شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، تو ان سے کہہ رہا مجھ سے کہو تو، مجھ سے پوچھو تو صحیح، مجھ سے کیوں نہیں سوال کرتے؟ مجھ سے سوال کرو، میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا. یہ اس کا مطلب ہے. تم جو شریعت کے متحد ہونا چاہتے ہو، کیا شریعت کی بات کو نہیں سنتے؟ یعنی جو شریعت کے متحد ہونا چاہتے ہیں تو خدا کا بندہ کہتا ہے کہ کیا تم شریعت کی بات نہیں سنتے؟ یہ لکھا ہے کہ ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، ایک لونڈی سے دوسرا آزاد سے، مگر لونڈی کا بیٹا جسمانی طور پر اور آزاد کا بیٹا وعدہ کے سبب سے پیدا ہوا، اور ان باتوں میں تمثیل پائی جاتی ہے. اس لیے کہ یہ عورتیں گویا 2 عہد ہیں، ایک کوہ سینا کا جس سے غلام ہی پیدا ہوتے ہیں، اور وہ ہاجرہ ہے، اور ہاجرہ عرب کا کوہ سینا ہے، اور موجودہ یروشلم اس کا جواب ہے، کیونکہ وہ اپنے لڑکوں سمیت غلامی میں ہے. اور بہت سارے پڑھے لکھے لوگ بھی، سمجھدار لوگ بھی اس بات کو تروڑ مڑوڑ کر غلط استعمال کرتے ہیں. تو یہاں پر 2 عورتوں کا، 2 بیٹوں کا، 2 عہد کا، 2 کووننٹ کا بیان کیا گیا ہے. پہلا عہد جو ہے ہاجرہ کے ساتھ باندھا گیا، اور جو کوہ سینا کا عہد ہے جس کو ہم اسماعیل کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں. اور یہ کوہ سینا کا عہد جو ہے لکھا ہے کہ کوہ سینا پر کا جس سے غلام ہی پیدا ہوتے ہیں، سلیب ہی پیدا ہوتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ ہاجرہ ہے. ہاجرہ واز ناٹ پرومس وائف آف ابراہیم، اور ہاجرہ عرب کا کوہ سینا ہے. یعنی کوہ سینا پر جو ہے شریعت دی گئی. اور جب پرانا عہد باندھا گیا تو 3000 لوگ مارے گئے، جو کہ لوگوں کو نہیں پتا. جب دوسرا عہد باندھا گیا تو 3000 لوگ بچ گئے. یہ آپ کو ایک نئی میں جو ہے بات آپ تک پہنچا رہا ہوں. 3000 ایک ہی واز سے پہلا پطرس 2 باب اس کی 37 سے 38 آیت تک، جب پطرس روح سے معمور ہو کر کلام بیان کر رہا ہے تو 3000 لوگ مارے گئے.
اور جب پہلا عہد باندھا گیا کوہ سینا پر 3000 لوگ قتل کیے گئے یا مارے گئے، ہلاک ہو گئے۔ جب دوسرا عہد باندھا گیا، فضل کا عہد باندھا گیا، تو 3000 مسیح یسو میں آ گئے۔ ہالےلویا، زور سے بولیں ہالےلویا، پریز گاڈ، جاؤ برے کی۔ تو لہذا آگے کیا لکھا؟ اور موجودہ یروشلم اس کا جواب ہے، کیونکہ موجودہ یروشلم میں کون رہتے تھے؟ یہودی رہتے تھے۔ موجودہ یروشلم جو ہے اس کا جواب ہے، اس میں یہودی رہتے تھے جو کہ شریعت کو مانتے تھے، اور ان یہودیوں میں سے کچھ لوگ مسیح کو انہوں نے قبول کر لیا، مسیح کو قبول بھی کر لیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انہوں نے اپنی رسم و رواج کو بھی نہ چھوڑا، یعنی عید فصح مناتے رہے اور سبت کو مناتے رہے اور ختنے کو مناتے رہے۔ لیکن آج ہم یہ سیکھتے ہیں کہ خداوند خدا نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ کچھ لوگوں نے تو کلام کو قبول کر لیا اور یسوع کو قبول کر لیا، لیکن قبول کرنے کے باوجود بھی وہ جو ہے ان باتوں پر اپنے پرانے جو ہے رسموں پر لگے رہے، باپ دادا کی روایات کو مانتے رہے اور انہیں ترک نہ کیا۔ تو خداوند خدا یہ چاہتا ہے کہ آج میں اور آپ بھی اس بات کو سمجھیں اور یاد رکھیں کہ بعض نے تو قبول کر لیا، لیکن بعض نے وہ ابھی تک اپنے بیٹے بیٹیوں کو جو ہے وہ کنوارا، اپنی بیٹیوں کو کنوارا رکھتے ہیں، اور کچھ لوگوں نے مسیح کو مان لیا لیکن اپنی رسم و رواج کو انہوں نے نہ چھوڑا۔ ہالےلویا، خدا ان کا شکر، اس کی تعریف اور اس کی تمجید ہو۔ اور اسی طرح کلام مقدس میں سلاطین میں لکھا ہے کہ یہ قوم خدا سے بھی ڈرتی رہیں اور اپنے جو ہے دیوی دیوتاؤں کو بھی پوچھتا رہی، اپنی روایات کو بھی انہوں نے نہ چھوڑا۔ تو ان میں اور ان میں کیا فرق ہوا؟ تو آج جو میجر بڑی ڈینامینیشنز ہیں وہ مسیحانک جیوش پر ایمان نہیں رکھتے۔ تو آج جو لوگ پیدا ہو رہے ہیں مسیحانک جیوش کو مان رہے ہیں، تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ پہلے کیا تھے؟ چلیں وہ لوگ تو مسیحانک جیوش کہلائے کیونکہ وہ یہودی تھے۔ آپ تو یہودی نہیں ہیں، آپ تو غیر قوموں میں سے خدا پر ایمان لائے۔ کوئی سکھ تھا، کوئی ہندو تھا، کوئی بت پرست تھا، تو انہوں نے تو اس کو مطلب یہودیوں نے قبول کر کے وہ مسیحانک یعنی مسیح کے ماننے والے کہلائے، یعنی مسیح کو بھی مانتے رہے اور اپنی رسم و رواج کو بھی انہوں نے نہ چھوڑا، سبت کو بھی نہ چھوڑا، ختنے کو بھی نہ چھوڑا اور عیدوں کو بھی نہ چھوڑا، اپنی عیدیں بھی مناتے رہے۔ اور کلام کہتا ہے کہ کوئی بھی آدمی 2 بیڑیوں پر پاؤں رکھ کر کامیاب نہیں ہو سکتا، ایک ہی چشمے سے 2 قسم کا پانی نہیں نکل سکتا، ایک ہی درخت کو 2 قسم کا پھل نہیں لگ سکتا۔ تو لہذا خداوند خدا یہ چاہتا ہے کہ میں اور آپ کیسے یہودی مذہب کو، یعنی جس باتوں سے رسم و رواج سے خداوند نے نکالا ہے، اگر ہم نے یہودی ہی رہنا تھا، غور سے سنیں، پھر یسوع کا دنیا میں آنے کا کیا مقصد تھا؟ وائی جیزس کیم؟ بائبل صاحب بتاتی ہے وہ شریعت کے متحد پیدا ہوا اور شریعت کے متحدوں کو لے کے کیا کرے؟ منہ لے کے چھڑا لے۔ وی آر ڈیلیورڈ پیپل فرام لا، شریعت سے جو خاص شریعت تھی، رسمی شریعت تھی، اسے خداوند خدا نے جن کا تعلق جو ہے قربانیوں کے ساتھ تعلق تھا، ان سے خصوصاً خدا نے مجھے اور آپ کو آزاد کرا دیا۔ تو یہ موجودہ یروشلم اس کا جواب ہے، کیونکہ وہاں پر سارے کے سارے غلام، سارے کے سارے یہودی تھے، اس لیے اسے موجودہ یروشلم کہا گیا کہ اس کا جواب ہے۔ اور موجودہ یروشلم اس کا جواب ہے کیونکہ وہ اپنے لڑکوں سمیت غلامی میں ہے،
یہ کلام کو سمجھیں اور اس کی اسٹڈی کریں. کسی بڑے خادم سے، پروفیسر سے آپ اس کی تشریح سیکھیں. جو میں نے تشریح آپ کو بتائی ہے یہ تشریح 101% درست ہے. اور جو چرچ آف گاڈ کہتے ہیں کہ 26 آیت میں کہ خدا کی ماں کا ذکر پایا جاتا ہے، وہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ ان کی خدا کی ماں کا آسمانی ماں کا ذکر پایا جاتا ہے، مگر عالم بالا کی یروشلم آزاد ہے اور وہی ہماری ماں ہے. کیا سوال تھا؟ یہی لکھا ہے، وہ پرچہ کہاں رکھا ہم نے؟ تو خداوند خود وہ کہتے ہیں کہ خدا کی ماں ہے جو عالم بالا پر ہے. یہ غلط تعلیم ہے. خدا کی ماں نہیں ہو سکتی. یہ تو پھر غیر قوموں کی تعلیم بن جاتی ہے، اور غیر قومیں بھی یہ بات نہیں مانتی. یہ تو غیر قوموں سے بھی بدتر ہیں. چرچ آف گاڈ والے یہ آرمسٹرانگ کو مانتے ہیں، اس کی تشریح یعنی اس کلام کو مانتے ہیں. یہ انسانی باتوں میں خدا کی الوہیت کو ڈھونڈتے ہیں. تو لہذا یہ بات بالکل غلط ہے. خدا کی کوئی ماں نہیں ہے. اور یہ روحانی یروشلم جو بتایا گیا یہ سارا کے ساتھ باندھا گیا ہے، اور سارا جو ہماری روحانی ماں ہے. ہیلیلویا، خداوند کا شکر اور اس کی تعریف اور اس کی تمجید ہو. تو یہ کلام جو ہے آپ پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. گلیشین چیپٹر 4 starting from verse 21 to at the end of the chapter verse 30 تک. اور 5ویں آیت میں لکھا ہے مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا، پاس قائم رہو اور دوبارہ غلامی کے جوبے میں نہ جتو. یعنی کون سی چیز ہے؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہم کسی چیز کی غلامی میں تھے، اور کلام کہتا ہے خدا نے ہمیں آزاد، مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے. یعنی کوئی ایسی چیز تھی جس کے قبضے میں ہم تھے اور خدا نے ہمیں اسے آزاد کیا ہے. وہ کون سی چیز تھی جس سے خدا نے ہمیں آزاد کیا ہے؟ اور پھر کہا کہ اس نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے. تھینک یو ویری مچ. تو یہ تو تھے آج کے سوالات جو پرانے رہتے تھے. وہ کویسچن میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے ہیں. اور یاد رکھیں کہ ہر منڈے کو ہمارا کویسچن آنسر ڈے ہوتا ہے، اور میں نے ان سارے سوالوں کے جواب دیے ہیں. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو. جی سیم کہہ رہا ہے ایک اور کویسچن آیا ہے. بھائی یہ بتاؤ کہ سبت کا حکم کس نے دیا تھا؟ ہڈی کے ماننے کا حکم خدا نے دیا ہے، چیزیں کو ماننے کا حکم خدا نے. جی بھائی یہ جو ہے میں نے میسج پہلے دے چکا ہوں. آپ میرے میسج کو فیس بک پہ پڑھیں. میں نے ڈیٹیل سے یہ کلام دیا ہے. کیا ہم عیدوں کو، اسرائیلیوں کی عیدوں کو منائیں یا نہ منائیں؟ یہ میسج فیس بک پہ ہے. اگر نہیں ملے گا تو میں حاضر ہوں. یہ آپ اس سوال کو پڑھیں، اور واٹس ایپ کے اوپر بھی یہ میرا میسج ہے. آپ اس کو ڈھونڈیں، آپ کو مل جائے گا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. خداوند آپ سب کو برکت دے، اپنے جلال کے لیے، اپنی گواہی کے لیے، اپنی خدمت کے لیے استعمال کرے. آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں. آئے خداوند خدا کے پاک برے، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اس رفاقت و شراکت کے لیے، تیرے کلام کے لیے جو راہ کے لیے روشنی، قدموں کے لیے چراغ ہے اور بھٹکے ہوئوں کے لیے راہ ہے. ہم دعا کرتے ہیں جو بھٹکے ہوئے ہیں، جو بدعتی تعلیم کے خدا شکار ہو چکے ہیں، آئے خداوند تو ان کو آزاد کر، ان کے ذہن کو کھول. کیونکہ لکھا ہے کہ تو نے شاگردوں نے کہا خدا تمہارے ذہن کو کھول تاکہ ہم کلام مقدس کو سمجھیں. تو میں جتنی بھی آج بدعتی تعلیم دنیا میں پائی جاتی ہے، بے شمار لوگ
बिदती तालीम फैला रहे हैं, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ कि उनको सीधे राह पर चलना सिखा, उनको सीधे राह पर चलना सिखा। ये सब कुछ तेरे नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन आमीन। हम खुदावंद की सिखाई दुआ में शरीक हूँ। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जिया से आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरा ही है। आमीन। अब हमारे खुदा मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त व शराफ़त हमारे साथ, तमाम कस्सों के साथ, हमारे ख़ानदानों के साथ, अब से लेके हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन आमीन। इंटर डिनोमिनेशनल कैरिस्मेटिक प्रेयर फेलोशिप की टीम इस वक्त आपसे इजाज़त चाहती है। कल शाम को हम एक नए मौजू के साथ दोबारा मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल माय व्यूअर्स। गॉड ब्लेस यू। आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, बाइबल की स्टडी करते रहें, कलाम को पढ़ते रहें, ताकि हम बिदती तालीम से बच सकें। थैंक यू वेरी मच। आमीन आमीन।